देखते रहिए हेल्थ इज लाइफ 99 न्यूज़ चैनल पर। अस्सलाम वालेकुम। चैनल 99 पर प्रोग्राम है हेल्थ इज लाइफ और मैं हूं यासिर अब्बास। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि जहां कहीं भी होंगे बखैर आफियत होंगे और साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी भरपूर अंदाज से गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है मेंटल हेल्थ, और इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए आज हमने मदऊ किया है हमारी बहुत ही ख़ास मेहमान डॉक्टर फरीहा कंवल, असिस्टेंट प्रोफेसर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, हॉप एंड कॉप साइकोलॉजिकल सर्विसेज कराची। तो आइए दोस्तों, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर द इनवाइट। बहुत बहुत शुक्रिया एंड यू आर ऑलवेज़ वेलकम। अच्छा डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एक आम फहम शख्स जो है वो किस तरह से समझ सकता है कि मेंटल हेल्थ क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जिससे आपने शुरू की है बात, क्योंकि आम तौर पे हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ की जब बात होती है तो लोग ये समझ रहे होते हैं कि हम सिर्फ पागलपन की बात कर रहे हैं, जबकि हम असल में जहनी सेहत की बात करते हैं। सेहत का ताल्लुक पागलपन से नहीं है। आपके शो का नाम हेल्थ इज़ लाइफ है। बिल्कुल बिल्कुल। सो यकीनन मेंटल हेल्थ इज़ हेल्थ फोकस रादर देन कि हम किसी बीमारी की बात कर रहे हैं। हम जितने भी लोग हैं उनकी एक जिस्मानी ज़िंदगी और एक जहनी ज़िंदगी है। जितना ज़्यादा हमारा जिस्म का सही रहना ज़रूरी है, उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जहन सही रहे ताकि हम अपने रोज़मर्रा के कामों को सही तरह से अंजाम दे सकें, और यही जहनी सेहत है, यही मेंटल हेल्थ है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहबा, इस वक्त अगर मेंटल हेल्थ की बात की जाए तो तकरीबन हर दूसरा शख्स जो है वो इस स्ट्रेस का शिकार है, या उसकी मेंटल हेल्थ जो है वो किसी न किसी हवाले से कॉम्प्रोमाइज़्ड है या कहीं ना कहीं मुतासर हो रही है। तो डॉक्टर साहब, आपसे पूछना चाहूँगा कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा अहम इशू है वो है रिगार्डिंग फाइनेंस, कि माली तौर पर लोगों के हालात अच्छे नहीं हैं। बिल्कुल। आप क्या समझती हैं कि जो माली तौर पर डिस्टर्ब लोग हैं वो अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे बेहतर रख सकते हैं? अगेन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि जब हम किसी से बात ये करते हैं कि जी अपनी जहनी सेहत का ध्यान रखिए, तो लोगों का कंसर्न ये होता है कि खाने को नहीं है, कमाने के लिए हमें निकलना पड़ रहा है, फैमिली के लिए बाहर जा रहे हैं, तो अपना ख्याल किस तरह रखें। इसको समझना बहुत ज़रूरी इसलिए है कि जहनी सेहत का उन तमाम लोगों के लिए जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से ज़रूर गुजर रहे हैं, लेकिन उनको कमाना तो है। बिल्कुल। हम इसकी एग्जांपल इस तरह से देते हैं कि अगर ग्लास में गंदा पानी है ना, तो उससे गंदा ही पानी बाहर निकलेगा। अगर उस ग्लास के अंदर साफ़ पानी होगा तो वो साफ़ चीज़ बाहर निकलेगी। जब एक वो बंदा जिसके पास फाइनेंशियली वैसे ही ज़राए आमदनी कम है या उसको मुश्किलात का सामना है, और अगर उसके साथ साथ जहनी सेहत भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, जहनी तौर पे भी वो फाल ना रहे, तो ऐसी सूरत में होगा क्या कि जो वो कमा रहा है या जितना भी उसके पास ख़र्चा आ रहा है, चीज़ों पे ख़र्च करने के लिए जो अमाउंट आ रहा है, उसको भी सही तरह से यूटिलाइज़ नहीं कर सकेगा। ठीक है। सो पहली बात तो ये है कि ऐसा तमाम लोग यकीनन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार हैं, लेकिन उनको अपनी जहनी सेहत का ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। सवाल ये उठता है कि कैसे, जैसे आपने पूछा, कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिस पे हमें फोकस करना होता है। वन स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे ताकि लोग प्रॉपरली स्किल सीख सकें। सबसे पहली बात ये कि हम में से मेजॉरिटी लोगों को दिक्कत इस वजह से होती है कि हम उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, बजाय उन चीज़ों पे फोकस करने के जिस पे कंट्रोल होता है। और इसका ताल्लुक सिर्फ माली मुश्किलात से नहीं है, आप आम ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ चीज़ों में देख लीजिए। अब होता ये है कि हमारे अंदर एक लिमिटेड एनर्जी है, लिमिटेड कैपेसिटी है। उस एनर्जी को हम यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं पैसा कमाने के लिए, पढ़ाई के लिए, एक दूसरे से मुलाकातों के लिए, सोशल लाइफ के लिए। तो जब फोकस उस चीज़ पे ज़्यादा होगा जो कंट्रोल में नहीं है, तो उन चीज़ों से के लिए एनर्जी कम बचेगी या फोकस हट जाएगा जिन पे हमारा कंट्रोल है। अब इसको हम फाइनेंशियल उसमें किस तरह से बात करें। मेरे हाथ में शायद ये तो नहीं हो सकता कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन मुझे कितनी तनख्वाह दे रही है, या गवर्नमेंट ने टैक्सेस कितने लगा दिए हैं, या मैं जब एक किसी सुपर स्टोर जाता हूँ घर का महीने का राशन लेने के लिए तो ख़र्चा कितना हो रहा है। ये तीन चीज़ें शायद मेरे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जो चीज़ कंट्रोल में है वो ये है कि मैं महीने में अपनी एक पूरी समझिए लिस्ट बना लूँ अपने अखराजात की। उसमें से मैं ये देखूँ कि अच्छा जी कौन से अखराजात ऐसे हैं जिनको मैं कंट्रोल कर ही नहीं सकता, या जिस पे मैं कोई शर्त या लिमिटेशन नहीं लगा सकता, जिस पर मेरा इख्तियार नहीं है। फॉर एग्जांपल बच्चों की फ़ीस जानी है तो जानी है। मुझे अगर सुबह में निकलना है और ऑफिस जाना है और उसके जो रास्ते का किराया है वो लगना है, लेकिन जिस चीज़ पे इख्तियार है वो क्या है
کہ اگر میرے 10 خرچوں میں سے 5 خرچے ایسے ہیں جو شاید ان کو روکا جا سکتا ہے تو اس وقت میں ان خرچوں کو روک لوں. بالکل. کیونکہ کیا ہو رہا ہے, وہ خرچے ایک ایڈیشنل برڈن کریٹ کر رہے ہیں. تو ایک پریکٹیکل اپروچ یہ ہے کہ ان چیزوں پہ فوکس کرنے کے بجائے جو میرے کنٹرول میں نہیں ہے, میں ان چیزوں پہ فوکس زیادہ کروں جو میرے کنٹرول میں ہے, اور اس کا ایک پلان آف ایکشن بنایا جائے. اور یہ چیز صرف فائنینشیل نہیں, ہر جگہ امپلیمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک. اچھا, تو ڈاکٹر صاحبہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ ایسے معاملات میں گھر والوں کا رویہ جو ہے وہ کس حد تک مینٹل ہیلتھ کو متاثر کرتا ہے؟ دیکھیے, گھر والوں کا رویہ سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے, کیونکہ ہیومن بینگز سوشل اینیمل کہلاتے ہیں اور ہم معاشرے میں رہتے ہیں, معاشرتی زندگی گزارتے ہیں. جب گھر کی طرف سے سپورٹ نہیں ہوتی تو مختلف چیزوں پہ ایشوز آ رہے ہوتے ہیں. جب گھر والوں کی طرف سے ایک جملہ آیا کہ تم اتنا نہیں کما رہے جتنے میں خرچہ ہو, تو ایک چوٹ لگتی ہے. بالکل کہ میں اپنے طور پہ پورا ایفرٹ لگا رہا ہوں, اور یہ اس کا تعلق جینڈر سے نہیں ہے, چاہے ایک لڑکا باہر نکل کے کما رہا ہو گھر کے لیے یا لڑکی نکل کے کما رہی ہو, دونوں ہی صورتوں کے اندر وہ اپنا بیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو جب گھر والوں کی طرف سے سپورٹ نہیں ملتی تو اس انسان کی نیند بھی کمپرومائز ہوتی ہے, اس کی بھوک بھی کمپرومائز ہوتی ہے, اس کا تھکن کا لیول بڑھ جاتا ہے. بہت دفعہ ہم ایسا محسوس کرتے ہیں کہ شاید روٹین تو ویسا ہی ہے جیسا پہلے تھا, مگر آج کل تھکن ذرا زیادہ ہو رہی ہے. اور اگر ہم ایسے لوگوں کو بٹھا کے یہ سمجھائیں کہ یا پوچھیں ان سے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, اٹ کمز ڈاؤن ٹو دیٹ کہ ان کو سوشل سپورٹ کتنی ہے. سو گھر کی سپورٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہوتی ہے. اور جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا, آپ کو جب اپنا ایک لسٹ ڈاؤن بھی کرنا ہے چیزوں کو, اخراجات کو, اس میں بھی فیملی کی سپورٹ بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ اگر آپ کی فیملی آپ کے ساتھ نہیں ہے اس ڈیسیجن میں شامل کہ جی ہمیں کون سے خرچے کٹ کرنے کی ضرورت ہے, تو آپ اکیلے یہ نہیں کر سکتے. سو فیملی کا بہت بڑا رول ہے. ٹھیک. تو ڈاکٹر صاحب, میں ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے اینگر مینجمنٹ کے حوالے سے بھی آپ تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیں کہ وہ افراد کے جنہیں آتے ساتھ ہی اگر تنقید کا یا کسی بات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو یہ چیز کہی تھی, آپ تو یہ چیزیں لے کر آئے, یا آپ نے وہ نہیں کیا, اور اس بات پر ان کا فوراً غصے میں آ جانا, اس چیز کو وہ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, اگین غصہ ایک بہت نیچرل ایموشن ہے, اور یقیناً جب آپ پہ کوئی تنقید کرے اور بارہا کر رہا ہو تو غصہ آنا ایک نیچرل بات ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہم جو اسٹیپ بائی اسٹیپ چیز چلتے ہیں, سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کسی بھی انسان کو کہ وہ تمام چیزیں نوٹ ڈاؤن کیجئے جو چیز آپ کے لیے ٹریگر کا طور پہ کام کرتی ہے. آپ نے ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کی, تنقید, ہو سکتا ہے اور بھی فیکٹرز ہوں. ٹھیک ہے, ایک بندہ باہر سے شاید تھکا ہوا آیا ہے, اس کے لیے وہ رستے کی رکاوٹیں شاید غصے کا باعث بن رہی ہیں. سو پہلے تو وہ تمام چیزیں ٹریگرز کو آئیڈینٹیفائی کریں, ان کو نوٹ ڈاؤن کریں کیا کیا چیزیں ہیں جو غصے کا سبب بن سکتی ہیں. پھر واپس آتے اسی بات پہ, اس میں سے جن چیزوں کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں ان چیزوں کا ایک پلان آف ایکشن بنائیں. اچھا, میں اس کو کس طرح, فار ایگزامپل بیوی آتے کے ساتھ ہی اگر مجھ سے کہہ رہی ہے کہ آپ نے فلاں چیز نہیں لائے, فلاں چیز نہیں لائے, تو میں اس سے بیٹھ کے بات کر لوں, اس کو یہ سمجھاؤں کہ دیکھو آتے کے ساتھ ہی مت کہا کرو, میں بیٹھ جاؤں, فریشن ہو جاؤں, دن کی ہم تھوڑی سی بات چیت کر لیں تو تمہیں خود آدھی بات سمجھ میں آ جائے گی کہ میں کچھ نہیں لایا تو کیوں نہیں لایا. کمیونیکیشن رشتوں میں بہت میٹر کرتی ہے. ٹھیک ہے, بہت دفعہ جب کمیونیکیشن ہم نہیں کر رہے ہوتے ہیں, اوپن کمیونیکیشن, آنیسٹ کمیونیکیشن, تو بہت زیادہ پرابلمس ہوتے ہیں. اور ساتھ ساتھ پھر اگین ان چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کریں. جب آپ نے نوٹ ڈاؤن کیا ہوا ہے کہ جن چیزوں پہ میرا کنٹرول نہیں ہے, تو اپنے آپ کو یہ سمجھانا کہ یار جس پہ میرا قابو نہیں ہے میں اس پہ اپنی انرجی کو ویسٹ کیوں کروں. غصہ بھی تو ایک طرح سے انرجی کا ویسٹیج ہے نا. وہی طاقت, وہی اریٹیشن انرجی کی صورت میں اگر پریزرو رہے گی تو میں شاید 4 کام کر سکوں. جن لوگوں کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے, ایک کام اور وہ کر سکتے ہیں, ایکسرسائز کی ہم بات کرتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جی باہر جانے کا ٹائم نہیں ہے, جم نہیں جا سکتے, لیکن غصہ ایک ایموشن ہے جو ایک طرح سمجھیے کہ باڈی کے اندر ٹریپڈ انرجی ہے. جب ہم اپنے آپ کو کسی قسم کی فزیکل ایکٹیویٹی میں انگیج کرتے ہیں تو وہ غصہ ڈسپرس ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, سو فار ایگزامپل آپ گھر آئے, آپ سے کسی نے کوئی بات کی, کمیونیکیشن بھی آپ نے کر لی, مگر اس کے باوجود بھی گھر والوں کو نہیں سمجھ میں آ رہا. اب آپ کے پاس وہ جو چیزیں کنٹرولبل تھی انکنٹرولبل میں کنورٹ ہو گئی, نہیں سمجھ رہے گھر والے, اور گھر والوں کے ساتھ رہنا ہے, آپ چھوڑ تو نہیں سکتے, حالات سے بھاگ تو نہیں سکتے, وہ آپشن نہیں ہوتا بہت سے لوگوں کے پاس, اور بھاگنا تو کبھی بھی شاید آپشن نہیں ہے. تو اس صورت کے اندر آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے پازیٹیو ایموشنز کو بڑھانے کی کوشش کر سکتے ہیں. میں بہت زیادہ نیورو سائنس پہ یا ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جاؤں گی, عام لوگ اس کو صحیح سے سمجھ سکیں. جی. لیکن جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں, آپ نے 5 سے 10 منٹ بھی اپنے بیڈ روم کے اندر, اپنے باتھ روم کے اندر, اپنے گھر کی گیلری میں, جہاں بھی آپ کو جگہ ملتی ہے, آپ نے ایکسرسائز کی ہے, تو وہ جو پازیٹیو نیورو ٹرانسمیٹرز یا کیمیکلز جو برین کے اندر ہوتے ہیں وہ ریلیز ہونا شروع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ اس نیگیٹو ایموشن کو پھر کاؤنٹر کر رہے ہوتے ہیں. تو جہاں کنٹرول ہو سکتا ہے وہاں آپ کنٹرول کیجئے,
جہاں کوئی پلان آف ایکشن بن سکتا ہے اس چیز کے لیے پلان آف ایکشن بنائیے, کمیونیکیٹ کیجیے لوگوں کو کہ آپ کو کس بات پہ غصہ آ رہا ہے, اور جہاں کچھ نہ بن سکے وہاں پھر اپنے اوپر فوکس کیجیے تاکہ آپ کے لیے وہ جو بال ایک چیز ہٹ کر رہی ہے آپ کو اور وہ چوٹ لگ رہی ہے وہ چوٹ لگنا کم ہو جائے. یہ ایک الگ الگ چیزیں ہیں جو میں نے تھوڑا سا لمبا جواب دیا آپ کو, لیکن نہیں آپ نے بہت اچھا کیا, کیونکہ یقیناً ہمارے سارے ناظرین جو ہیں وہ یہ بہت ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے ڈاکٹر صاحبہ, تو اس حوالے سے تو جتنی اویئرنیس ہو اتنی کم ہے, کیونکہ آج کل گھروں میں ہی یہ حالات و واقعات بہت زیادہ ہیں کہ ایک تو اینگر مینجمنٹ کے حوالے سے اور خاص الخاص مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ایک تو ابھی ہم چونکہ ایک بریک میں جائیں گے تو اس کے بعد میں آپ سے یقیناً یہ اس بات کے حوالے سے ضرور پوچھوں گا کہ آیا کہ اس کا مزید کیا حل نکل سکتا ہے. بالکل. ناظرین, ڈاکٹر فریحہ کنول اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ, تو کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. دیکھتے رہیے ہیلتھ از لائف 99 نیوز چینل پر. ویلکم بیک. ناظرین, ڈاکٹر فریحہ کنول اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, تو آئیے گفتگو کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, مینٹل ہیلتھ خاص طور پر بچوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو میں چاہوں گا کہ آپ ایک تو یہ بتائیے کہ مینٹل ہیلتھ بچوں کی جو ہے اس کا سسٹین رہنا, اس کا بہتر رہنا کس قدر ضروری ہے, اور خاص طور پر بچے اور بڑے آج کل جو گیجٹس کی استعمال کی بیماری میں مبتلا ہیں اور اپنی ساری رات وہ اس میں لگا دیتے ہیں, تو اس بیماری سے وہ کیسے باہر آ سکتے ہیں؟ میں چاہوں گا کہ اس پر آپ کچھ گفتگو فرمائیں. بہت اہم پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے اس وقت. پہلے بچوں کے حوالے سے بات کریں. بالکل. دیکھیے, بچوں کی جتنی بھی ذہنی صحت ہے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی بڑے کی ذہنی صحت کی طرح سے ہی, لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ سمجھنے کی ہے کہ بچہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے اپنے ماں باپ پہ اور اپنے بڑوں پہ. ٹھیک ہے, جتنا زیادہ صحیح ماں باپ کا رویہ ہوگا اولاد کے ساتھ اتنا زیادہ وہ بچہ ایک ہیلدی طرح سے گرو کرے گا, چاہے فزیکلی ہو چاہے مینٹلی ہو. اب اس میں کیا چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں؟ ہمارے ایک بہت بڑا کلچر دیکھنے میں آیا ہے. دو چیزیں اس وقت بہت زیادہ نظر میں آتی ہیں. ایک یہ کہ ماں باپ کو کمپیریزن کرنا. ٹھیک, اگر بچہ ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا تو اس کو یہ کہنا کہ فلاں کا بیٹا یا بیٹی ڈاکٹر بن گیا ہے تو تمہیں بھی یہی کرنا ہے. اگر کسی کے نمبر کم آتے, ایون بہن بھائیوں کے اندر کمپیریزن بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے. اگر ایک بھائی زیادہ مارکس لا رہا ہے دوسرا بھائی کم مارکس لا رہا ہے, سو اس میں اس کمپیریزن سے بیسکلی کیا چیز ہو رہی ہوتی ہے, بچے کے اپنے اندر خود اعتمادی کی کمی آتی چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کی سیلف اسٹیم, اس کی خود اعتمادی, اس کا کانفیڈنس اتنا کم ہو جاتا ہے کہ جو کام وہ اچھے سے کر بھی سکتا ہے وہ نہیں کر پاتا. میں اگر اپنی اگزامپل دوں, میری میتھس اچھی نہیں ہے, میری بھی نہیں. اب اگر آپ مجھے اس بات سے جج کریں کہ جی ان کو میتھمیٹکس کتنی اچھی آتی ہے, میرا بھائی آن دی ادر ہینڈ انجینئر ہے. ٹھیک, اگر میرے ماں باپ یہ کرنا شروع کر دیتے کہ اس کو میتھس اتنی اچھی آتی تمہیں کیوں نہیں آتی, اس میں جو میری صلاحیت تھی کرنے کی, جو میں نے آج الحمدللہ کیا, کیونکہ میرے ماں باپ نے کبھی کمپیریزن نہیں کیا, یہ بہت بڑا احسان ہے ان کا میرے اوپر. لیکن اگر وہ کمپیریزن کرتے تو جو آج میں بنی ہوں, میرا پی ایچ ڈی ہے کلینکل سائیکالوجی کے اندر, وچ از ون آف دی ہائیسٹ ڈگریز ان دا ورلڈ, لیکن وہ نہیں ہو پاتا. ٹھیک, ماں باپ بہت زیادہ کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں بچوں کا آپس میں, دوسروں کے ساتھ. دوسری ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ اپنی خواہشات ایک طرح سے تھوپ رہے ہوتے ہیں اولاد کے اوپر, کیونکہ ہم کچھ کرنا چاہتے تھے اور ہم وہ نہیں کر سکے تو اولاد نے وہی کام کرنا ہے. اگین اس سے بھی کیا چیز ہو رہی ہوتی ہے, جو پریشر بلڈ ہو رہا ہوتا ہے. آج کل آپ دیکھیں گے 4 کلاس 5 کلاس کا بچہ, اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے, کیونکہ ماں باپ اپنا پورا پریشر اور اپنی خواہشات اس کے اوپر تھوپ رہے ہوتے ہیں. ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ یہ کہ آج کل آپ نے گیجٹس کی بات کی تو اس حوالے سے بات کروں گی. ماں باپ اتنا وقت نہیں دے رہے ہیں جتنا وقت اولاد کو دینا چاہیے. وہ موبائلس کو زیادہ دے رہے ہیں. موبائلس کو زیادہ دے رہے ہیں. اس میں بہت زیادہ لوگ ہم سے یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ جی میں والد صاحب ہوں بچے کا, میں پورا دن نوکری کر رہا ہوتا ہوں, میں کیسے ٹائم دوں. والدہ کہتی ہیں جی آج کی تاریخ میں دونوں کو کمانا ضروری ہے, میں پورا دن آفس میں ہوتی ہوں, کیسے ٹائم دوں. ہمارے یہاں ایک کلچر ہوا کرتا تھا ایک زمانے تک کہ رات کا کھانا فیملی ساتھ کھاتی تھی. ٹھیک, آپ چاہے پورا دن کام کرو, اور یہ باقاعدہ ریسرچز ہیں اور آپ سرچ کر سکتے ہیں, ماشاء اللہ بہت پڑھی لکھی آڈینس ہے, اور خاص طور پہ جو ہیلتھ کی دیکھ رہے ہوتے ہیں چیزیں, وہ یو کین گوگل کر سکتے ہیں آپ اس چیز کو, ریسرچز کو, کہ پورا دن بھی اگر ماں باپ آفس میں گزار کے آ رہے ہیں وقت, لیکن وہ جو شام کا وقت ہے اگر انہوں نے وہ کوالٹی ٹائم بچے کو دیا ہے, کوالٹی ٹائم کی بات کری, کوانٹٹی کی بات نہیں کری, کوالٹی ٹائم دیا ہے, رات کے کھانے پہ سب ساتھ بیٹھے ہیں, ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں, پوچھا دن کیسا گزرا,
بچے سے اس کی چیزیں پوچھی نہ کہ اپنی چیزیں تھوپنے کی کوشش کی. ان تمام چیزوں میں بچے کی ذہنی صحت پہ بہت اچھا اثر پڑ رہا ہوتا ہے. مگر ہوتا کیا ہے, بیکاز میں تھکی ہوئی آئی ہوں, میرے سر میں درد ہے, میرا دن برا گزرا, وداؤٹ دس ریئلائزیشن کہ وہ بچہ پورے دن آپ کا انتظار کر رہا تھا شاید, ہم بہت آسانی سے فون دے دیتے ہیں, بیٹا جاؤ فون کے ساتھ بیٹھ کے پھر کھانا کھا لو. اچھا اگر ہم منع کرتے ہیں کہ جی فون کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے تو فوکس ہی نہیں ہے کھانے پہ, تو کیا انرجی جائے گی اور وہ کیا کنزیوم کرے گا, تو آگے سے سننے کو یہ مل رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں ادروائز وہ کھانا نہیں کھاتا. تھوڑی سی کڑوی بات لگے گی شاید بہت سے لوگوں کو میری, لیکن تھوڑی سی اگر اس پہ دھیان دیں تو ہے تو حقیقت ہی کہ وہ گیجٹس ہم نے بیسکلی اپنا ریپلیسمنٹ بنا دیے ہیں نا. بالکل بالکل ٹھیک ہے, اگر وہ بچہ کھانا نہیں کھا رہا تو شاید تھوڑا سا بھاگنا پڑے اس کے پیچھے, شاید اس کو ہم نے عادت اتنی زیادہ ڈال دی ہے کہ 10 دفعہ اس کو ہم نے اپنی مرضی سے فون دیا, اب 11ویں دفعہ جب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی سے فون نہ لے تو وہ نہیں مانے گا. آپ کو آہستہ آہستہ اس ہیبٹ میں جانا ہے جہاں آپ اپنے بچے کے ساتھ وقت گزاریں. گیجٹس کبھی بھی آپ کے ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتے. بالکل ایسے ہی. اور اگر آنسر لمبا نہ ہو رہا ہو تو میں ایک چیز اور اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی. بالکل بالکل. ایک چیز اور دیکھنے میں آ رہی ہے بہت چھوٹے بچوں میں اس وقت, ایک بیماری ہوتی ہے آٹزم. جی جی بالکل بالکل. بہت سے پیرنٹس یہ کمپلین لے کے آتے ہیں کہ جی ہمارا بچہ آٹسٹک ہو گیا ہے, یا جو اسپیچ تھراپسٹ ہیں وہ یہ بات آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ بہت سارے بچے اب لائے جا رہے ہیں اسپیچ تھراپسٹ کے پاس کہ یہ بچہ بولتا نہیں ہے. نہ ایکچولی میں وہ آٹزم ہے اور نہ اسپیچ کا ایشو ہے, وہ صرف ایک چیز کا ایشو ہے وچ از کہ بچے کے ساتھ جب آپ پورا دن بات نہیں کریں گے, اس کو آپ نے باہر کھیلنے نہیں بھیجا, آپ نے پورا دن اس کو یا تو ٹی وی اسکرین کے سامنے کارٹون لگا کے یا آپ نے اس کو فون دے کے اور کوئی گیم پہ لگا دیا, اور خاص طور پہ اس بات کا دھیان نہیں دیا کہ وہ کیا کنٹینٹ کنزیوم کر رہا ہے, تو اس میں 2 پرابلمز آ رہے ہیں. ایک پرابلم یہ آ رہا ہے کہ وہ بچہ, اس نے انٹریکشن تو کبھی سیکھا ہی نہیں, اس نے بات چیت تو کبھی سیکھی ہی نہیں, تو اب وہ کس طرح سے بات کرے گا. ہیومن انٹریکشن نہیں سیکھا, وہ آئی کانٹیکٹ مینٹین نہیں کر رہا, لوگ سمجھتے ہیں آٹزم ہو گیا ہے, حالانکہ آٹزم نہیں ہے, صرف ہیومن انٹریکشن کا فقدان ہے. ٹھیک, بالکل. اور دوسری بات, جس طرح کا وہ کنٹینٹ کنزیوم کر رہا ہے, آپ نے تھوڑی دیر پہلے اینگر کی بات کی تھی. اگر میں کسی گیم کا نام نہیں لوں گی یہاں پہ, لیکن اگر میں ایک ایسا گیم دیکھ رہی ہوں جس میں صرف گولیاں چل رہی ہیں یا جس کے اندر صرف فائٹنگ ہو رہی ہے, بالکل بالکل, تو جو ایک بچے کے ذہن میں جائے گا, اور بچے کا ذہن ویسے بھی بڑے کے ذہن سے کم ڈیولپڈ ہوتا ہے نا, آف کورس فار دا رائٹ ریزنز. بالکل ایسے. سو جو وہ کنزیوم کرے گا وہی تو وہ پروڈیوس کرے گا. تو اگر بچہ غصہ بہت کر رہا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے آس پاس انوائرمنٹ میں ایسا کچھ نہیں ہے, تو پھر یہ دیکھیے کہ وہ دیکھ کیا رہا ہے, بیکاز بچہ سیکھا سکھایا نہیں آتا دنیا میں, وہ آ کے سیکھتا ہے. بالکل بالکل. سو یہ میرا خیال ہے آپ کی بات کا جواب ہے میرے پاس. نہیں آپ نے بالکل ٹھیک کہا. میں آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ والدین جو اپنی مرضی بعض اوقات تھوپ دیتے ہیں اپنے بچوں پر کہ تمہیں یہی بننا ہے, تو یہاں پر میں قاسم علی شاہ صاحب جو کہ پاکستان کے ایک بہت بڑے موٹیویشنل اسپیکر ہیں, تو انہوں نے بڑی خوبصورت ایک بات کہی تھی کہ میرے پاس کچھ بچے لائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب ان کے والدین کہتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے بات نہیں کرتا. تو وہ کہتے ہیں یار ابھی تو چھوٹا ہے, اس کی باتیں انجوائے کرو, اس کی توتلے پن کو انجوائے کرو, اس کی شرارتیں انجوائے کرو. نہیں, یہ موٹیویشنل اسپیکرز کی طرح نہیں بولتا. تو یہیں سے جو ہے وہ بات کا آغاز ہو جاتا ہے کہ جناب جو اس کی عمر کا حصہ ہے یا اسے جس لیول پر ہونا چاہیے وہ اتنا ہی رہے گا. اب 6 سال کی عمر میں یا 5 سال کی عمر میں آپ اس سے موٹیویشنل اسپیکر والی کیا توقعات رکھ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے یہی کہا کہ بچوں, یہ تو وقت وہ ہوتا ہے کہ جب بچوں کا لڑک پن, ان کی شرارتیں, ان کی گفتگو, ان کا ایون بعض اوقات آپ کو معلوم ہے کہ بچے توتلا بولتے ہیں, تو یہ چیزیں انجوائے کرنے کا وقت ہوتا ہے, بجائے اس کے کہ آپ جو ہے یہی بنا کے بیٹھ جائیں نہیں یہ موٹیویشنل اسپیکرز کی طرح کیوں نہیں بولتا. تو یہ یقیناً ہمارے ناظرین جو ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہوئے اس بات سے استفادہ ضرور کریں گے. ڈاکٹر صاحبہ اگلا سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ وہ افراد کہ جو بہت زیادہ جو ہے وہ آپس میں انٹریکشن نہیں کر پاتے, جیسے خاص طور پر یہ آپ سمجھ لیجئے کہ ہسبینڈ وائف, تو کئی بار یہ ہوتا ہے کہ ان کے درمیان بھی یہ معاملات ہوتے ہیں کہ جب بھی انہوں نے دسترخوان پر بیٹھنا ہے یا کسی ایشو پر بات کرنی ہے تو ان میں کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی بات جو ہے وہ بعضوں کو اتنی بری لگ جاتی ہے کہ جو اصل ٹاپک ڈسکس کرنا ہوتا ہے وہی نہیں ہو پاتا. تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے, پہلے تو اس سوال پہ میرا سوال یہ ہوتا, کسی سے بھی اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ ایک دوسرے کی بات اتنی بری لگ کیوں رہی ہے. بالکل. دیکھیے, ہمارے اندر ایک چیز جس کا بڑا فقدان اب ہونے لگا ہے وہ ہے ٹالرنس.
ٹھیک ہے, ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک, اور خاص طور پہ شاید کچھ کلچرلی اس طرح کے فیکٹرز ہیں کہ جوکس بہت زیادہ آ رہے ہوتے ہیں میاں بیوی کے اوپر. ایک امپریشن یہ ہے کہ جی بیوی میاں کے لیے مصیبت ہے, میاں بیوی کے لیے مصیبت ہے, حالانکہ یہ تو وہ رشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے. اور پوری زندگی بچے اپنے اپنے چیزوں پہ چلے جاتے ہیں, آگے بڑھ جاتے ہیں, کچھ ملک چھوڑ دیتے ہیں, کچھ اپنی گروتھ کے لیے کہیں اور چلے جاتے ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میاں بیوی ہی اکیلے ہوتے ہیں. بالکل ایسے, ٹھیک ہے, بالکل ایسے. سو پہلا سوال تو یہ ہے کہ اتنی برداشت کی کمی ایک دوسرے کو لے کر کیوں ہے. ٹھیک ہے, تو وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ بیٹھیں, دیکھیں کیا چیز آپ کو میری بری لگ رہی ہے, کیا چیز مجھے آپ کی بری لگ رہی ہے, اس پہ بات چیت کریں. دوسری چیز جو جنرلی بھی, ناٹ جسٹ میاں بیوی میں, مگر یہ سوال اگر ہم ایکسپینڈ کریں باقیوں میں بھی, تو ہم میں سننے کا مسئلہ آ گیا ہے. ہم سنتے اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں سمجھنا ہوتا ہے سامنے والے کے ویو پوائنٹ کو, ہم اس لیے سنتے ہیں کیونکہ مجھے جواب دینا ہے آپ کو اور کاؤنٹر کرنا ہے. جواب اس کانٹیکس میں نہیں دینا کہ ہماری گفتگو آگے بڑھے, بلکہ جواب اس کانٹیکس میں دینا ہے کہ میں آپ کو کاؤنٹر کر سکوں, بالکل مجھے آپ کی لاجواب کر سکوں. ٹھیک ہے, اب وہ لاجواب بندہ اپنی ذہنیت سے اور عقل سے کرے تو سمجھ میں بھی آتی ہے بات, لیکن لاجواب سے بحث برائے بحث کی صورت میں ہو رہی ہو تو وہ پھر رشتوں کو کھوکھلا کر رہی ہوتی ہے. بالکل ایسے. سو دو چیزیں سمجھنے کی یہاں پہ ضرورت ہے کہ ایک تو ہمیں اپنی سننے کی صلاحیت پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ تمام لوگ, جب آپ کوئی بھی, وہ تمام لوگ جو کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور جب وہ سننا شروع کرتے ہیں تو تھوڑا سا اپنے آپ کو روکیں لمحے بھر کو کہ کیا میں اس لیے سن رہا ہوں کہ میں سامنے والے کی بات کو سمجھنا چاہتا ہوں, یا میں اس لیے سن رہا ہوں کہ میں سامنے والی بات کو, وہی آپ کی والی بات, لاجواب کرنا چاہتا ہوں. پہلی چیز, اگر میں لاجواب کرنا چاہتا ہوں تو کیوں, اصل میں دیکھیے اگین شاید کڑوی لگے بات تھوڑی سی, لیکن ہم لاجواب اس وقت کرنا چاہتے ہیں سامنے والے کو جب در حقیقت ہمارے اپنے اوپر اعتماد کم ہوتا ہے. کیونکہ مجھے اپنی صلاحیت پہ اعتماد کم ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی مہذب گفتگو سے شاید آپ کو لاجواب نہ کر سکوں, تو میں آگے سے ڈیفینسو ہو کے, آفینسو ہو کے بات کروں گی. یعنی میں اس کو اگر ہم اردو میں کہیں, شاید اردو میں لفظ اس وقت مجھے صحیح نہیں آ رہا ہے, بے ادبی کے زمرے میں آ جائیں گے کہ ہم آفینڈ کرنے لگتے ہیں سامنے والے کو, اور ہمیں لگتا ہے ہم اس پہ اوور پاور یا چڑھائی کر رہے ہیں. بالکل, جو کہ رشتوں کو صرف خراب کرتا ہے, فائدہ نہیں پہنچاتا. بالکل ایسا ہی ہے ڈاکٹر صاحبہ. اور چونکہ ہم اس وقت پروگرام کے آخری حصے میں داخل ہو چکے ہیں, تو میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحبہ کچھ سوالات جو ہیں وہ آپ کی ذاتی زندگی سے متعلق بھی کیے جائیں. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے کہ اسی شعبے کا انتخاب کیوں کیا؟ اوکے, اسی شعبے کا انتخاب شروع میں تو نہیں کیا تھا. I'll be very honest. شروع میں تو میرے والد صاحب کی خواہش تھی کہ میں MBBS ڈاکٹر بنوں, بڑی کوشش کی, بڑا ایفرٹ لگایا, نہیں ہوا ایڈمیشن. اور آج لگتا ہے کہ سب سے اچھا ڈیسیجن جو اللہ میرے لیے لے سکتا تھا وہ یہ تھا کہ میں MBBS ڈاکٹر کی جگہ ایک ذہنی مریض کی, ذہنی امراض کی, ماہر نفسیات جس کو کہتے ہیں, وہ بنتی. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ہم نفسیات کی بات کرتے ہیں یا سائیکالوجی کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک بہت بڑا براڈ ٹاپک ہے. ٹھیک ہے, بہت سے لوگوں کا مسکنسیپشن ہوتا ہے کہ شاید سائیکائٹری اور سائیکالوجی سیم ہے. جی, یہ ایسا نہیں ہے. سائیکائٹری MBBS ڈاکٹر میں ذہنی امراض کی اسپیشلائزیشن ہے, مینٹل ڈس آرڈرس کی, ویئرز سائیکالوجی زندگی کے ہر شعبے میں اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے. سو مجھے لگا, جب مجھے چوائس ملی کہ میں اچھا اگر MBBS نہیں کر رہی تو پھر کیا کر سکتی ہوں, تو مجھے لگا کہ ایز اے سائیکالوجسٹ, ایک ماہر نفسیات کی حیثیت سے میرے پاس ایک بہت بڑا مارجن ہوگا کہ میں پیرنٹس کو بھی گائیڈ کر سکتی ہوں کہ اپنے بچوں کی پرورش کیسے اچھے سے کرنی ہے, میں کپلس کو گائیڈ کر سکتی ہوں کہ زندگی کو آگے لے کے کیسے چلنا ہے بہتر, میں اسٹوڈنٹس کو, ٹیچرس کو گائیڈ کر سکتی ہوں, میں آرگنائزیشنز میں امپلائیز کو گائیڈ کر سکتی ہوں کہ اپنی زندگی کو بہتر اوور آل کیسے بن, آپ نے زندگی میں کیا کیا لوگوں کے لیے. تو میرا خیال ہے یہ شعبہ مجھے بہت کچھ کرنے کا مارجن دیتا ہے لوگوں کے لیے. بالکل. ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ چونکہ اس پروگرام کا تھیم ہی جو ہے مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے تھا, تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ مینٹلی ڈسٹرب ہوتی ہیں, آپ اپنی مینٹل ہیلتھ کو کیسے مینیج کرتی ہیں؟ دیکھیے, مختلف کوپنگ کے طریقے ہوتے ہیں اور ہر کسی کا الگ الگ طرح سے اس کو ہینڈل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. میرے پاس جنرلی 2 طریقے ہیں. اچھا. ایک یہ کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ تر بجائے لوگوں سے بات کرنے کے, اللہ میاں سے بیٹھ کے بات کر لوں تھوڑی سی, کوئی بھی چیز اگر اس طرح سے ہے, پریشان کر رہی ہے, اور نماز پڑھ لی, کوئی تسبیح پڑھ لی, ڈپینڈنگ اپون جو بھی جو جس کا جتنا کنیکشن ہوتا ہے, جس طرح سے کنیکشن ہوتا ہے. اور جہاں مجھے لگتا ہے کہ ہاں کوئی ایسی چیز پریشان کر رہی ہے جس پہ کوئی سولوشن نکل سکتا ہے, تو پریشان ہونے سے بہتر میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس چیز کا سولوشن نکل سکتا ہے اس کا پھر سولوشن نکال لوں, اور جب وہ ایک پلان آف ایکشن میرے سامنے آ جاتا ہے پھر وہ مسئلہ خود ہی حل ہو جاتا ہے.
اور وہ مینٹل اسٹریس خود ہی ختم ہو جاتا ہے. یہی. اور اچھا ڈاکٹر صاحبہ، خاص طور پر ایک نماز اور تسبیح کے علاوہ میں اس کے علاوہ بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر مثال کے طور پہ کوئی عام ایک آدمی ہے یا ایون کوئی لڑکی ہے، چاہے وہ ورکنگ ہے یا وہ گھریلو عورت ہے، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنی مینٹلی اسٹرینتھ کو امپروو کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ایسا بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں سائیکولوجیکل ریزیلینس. جب آپ اپنی اسٹرینتھس پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں، دیکھیں کوپنگ جیسے میں نے بھی کہا مختلف طرح سے ہو سکتی ہے. سوشل کوپنگ ہوتی ہے، کریٹیو کوئی ایکٹیویٹی کر کے لوگ کوپ کرتے ہیں چیزوں سے، سوشلائز کر کے کوپ کر رہے ہوتے ہیں چیزوں سے، اچھے ٹرسٹڈ لوگ آس پاس ہوں ان سے چیزیں سیکھ کے کوپ کر سکتے ہیں. کچھ لوگ ہیومر کا استعمال کرتے ہیں کوپنگ کے لیے. میری ریلیجس کوپنگ ہے، جیسے ریلیجس کوپنگ کچھ لوگوں کی ہوتی ہے. اپنی جو مینٹل اسٹرینتھ ہے اس کو بڑھایا جا سکتا ہے مختلف چیزوں کے تھرو. جی آپ بندہ پہلے یہ دیکھیں کہ کہاں اس کی ویکنیس ہے. سو فار ایگزامپل اگر کوئی اس لیے پریشان ہوتا ہے کیونکہ خود اعتمادی کی کمی ہے، تو خود اعتمادی کی کمی کیوں ہے ان چیزوں پہ کام کرے. اسکل بلڈ کر کے اپنی مینٹل ہیلتھ پہ کام کیا جا سکتا ہے. اگر کہیں کو لگتا ہے کہ کوئی اسکل کی کمی کی وجہ سے میں پریشانی میں کا شکار ہوں، اگر کہیں لگتا ہے کہ آس پاس کوئی سپورٹ نہیں ہے، تو ایسے لوگ تلاش کریں جن سے سپورٹ مل سکتی ہے. اگر نہیں مل سکتی تو اپنے اندر اپنی آپ سے دوستی کرنے کی کوشش کی جائے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اپنی جو بہت ہی پریکٹیکل چیزیں، اپنی نیند کا دھیان رکھنا ہوتا ہے، کھانے پینے کا دھیان رکھنا ہوتا ہے، فزیکل النیس کا دھیان رکھنا ہوتا ہے. اب یہ باتیں شاید لوگوں کو لگیں کہ یہ تو کوئی ایم بی بی ایس ڈاکٹر بتائے گا نا. ایم بی بی ایس ڈاکٹر کی بات نہیں ہے. جو ریزیلینس کا تعلق ہے یا جو سائیکولوجیکل اسٹرینتھ کا تعلق ہے وہ بہت کلوزلی لنکڈ ہے آپ کی فزیکل ہیلتھ کے ساتھ. بالکل. ٹھیک ہے. تو جب ہم اپنی سلیپ کا دھیان رکھتے ہیں، ہم رات کو سونے سے آدھا گھنٹہ کم از کم بھی پہلے، ویسے تو 2 گھنٹے کہا جاتا ہے لیکن وہ مجھے پریکٹیکل نہیں لگتا، کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے جب فون رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ریلیکس کرتے ہیں، اپنی سانس پہ فوکس کرتے ہیں، کیونکہ بریدنگ پہ جب فوکس کرتے ہیں تو ہماری ویگس نرو اسٹیمولیٹ ہوتی ہے جو کہ ہمیں ریلیکسیشن رسپانس ہمارا آتا ہے اس کے تھرو. اس پہ کام کریں. سو بریدنگ ہے، کھانے پینے کا دھیان رکھیں. ول پاور کہا جاتا ہے کہ بہت کم ہو جاتی ہے جب انسان بھوکا ہوتا ہے. اب ول پاور پیورلی ایک سائیکولوجیکل کنسٹرکٹ ہے، مگر اور بھوک ایک پیور فزیکل کنسٹرکٹ ہے، مگر دونوں چیزیں بڑی ریلیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے. سو ان تمام چیزوں کا دھیان رکھ کے، ایکسرسائز کا دھیان رکھ کے، ان تمام چیزوں کا دھیان رکھ کے انسان اپنی مینٹل ہیلتھ کو اسٹرانگ کر سکتا ہے، اپنی ریزیلینس کو اسٹرانگ کر سکتا ہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، جاتے جاتے میں چاہوں گا کہ ایک خاص پیغام جو آپ ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں. ایک خاص پیغام جو مجھے لگتا ہے میرے دل کے بڑا قریب ہے ہمیشہ، وہ یہ ہے کہ ہم شاید جیسے جیسے وقت آگے بڑھ رہا ہے ایک ٹرینڈ آتا جا رہا ہے ہم تمام لوگوں میں، وہ یہ ہے کہ جی میرے رائٹس کیا ہیں، میرے حقوق. ہمارا فوکس ہمارے حقوق پہ بہت زیادہ ہو گیا ہے رادر دین ہماری ذمہ داریوں پہ. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہیں پہ بھی کہ ہم صرف اور صرف اپنی ذمہ داریوں پہ فوکس کریں اور حقوق کو بالکل چھوڑ دیں، لیکن ایک بیلنس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. کوئی بھی سوسائٹی، کوئی خاص ریلیجن کی میں اگر بات نہ بھی کروں تو کوئی بھی سوسائٹی بیلنس کے تھرو ہی چلتی ہے. جہاں بیلنس آؤٹ ہوتا ہے وہاں سوسائٹیز اوور آل کرمبل کرتی ہیں. سو آپ جتنا زیادہ فوکس اپنے حقوق پہ کرتے ہیں اتنا ہی فوکس اپنی ذمہ داریوں پہ بھی اگر رکھیں گے، اور حقوق میں خاص طور پہ اس بات کا دھیان رکھنا کہ میرا حق دوسرے کے حق کو سلب تو نہیں کر رہا. سو اگر اس چیز کو بیلنس رکھتے ہوئے چلیں گے تو میرا خیال ہے ہمارا معاشرہ اور اوور آل ہم اپنی بہت اچھے طریقے سے ذہنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ میرا ایک میسیج ہوگا آپ تمام لوگوں کے لیے. اور دوسری چیز اگر اسی کو کنکلوڈ کروں کہ جہاں ایسا لگے کہ ذہنی صحت پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، جتنا فزیکل صحت کا دھیان رکھتے ہیں اتنا ہی ذہنی صحت کا دھیان بھی رکھیے. اور بہت ساری پروفیشنلز اس طرح کے فیلڈ میں موجود ہیں جو آپ کو آپ کی ذہنی صحت کے حوالے سے بھی اسسٹ کر سکتے ہیں. سو ذہنی صحت پہ بھی اتنا ہی فوکس رکھیے جتنا آپ فزیکل پہ رکھتے ہیں، اور اس کو پاگل پن یا کوئی ٹیبو سمجھنے کی ضرورت نہیں. بہت عام فینومنا ہے اور اس پہ کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. ایک بار پھر انتہائی مشکور، انتہائی ممنون کہ آپ نے وقت دیا. تھینک یو سو ویری مچ. جی ہاں ناظرین، یہ تھی ڈاکٹر فریحہ کنول، اسسٹنٹ پروفیسر، کنسلٹنٹ سائیکالوجسٹ، ہوپ اینڈ کوپ سائیکولوجیکل سروسز کراچی. آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اپیل کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبائیے تاکہ ہمارا ہر نیا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے.
اپنے میزبان یاسر عباس کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.